दौरे हाजिर में तेजी के साथ फैलने वाले जानलेवा अमराज में सरतान कैंसर भी एक बड़ा मोजी मर्ज है। मरकजी इत्तलात फलस्तीन के मुताबिक बरतानिया और जनूबी अफ्रीका के तिबी माहिरीन ने मुतफिका तौर पर की गई एक तहकीक में बताया कि कैंसर के आगाज के बारे में मुख्तलिफ नजरियात पाए जाते हैं। बाज लोगों का ख्याल है कि सरतान दौरे हाजिर की बीमारी है और जदीद तर्ज जिंदगी को इसके असबाब और अवामिल करार दिया जाता है, मगर तारीख बताती है कि ये मर्ज लाखों साल कबल भी मौजूद था। मरकज़े इत्तलात फलस्तीन के मुताबिक दुनिया में पहला इंसान 17 लाख साल कबल सरतान का शिकार हुआ। बरतानवी और जनूबी अफ्रीका के माहिरीन ने कदीम तरीन इंसानी बाकियात पर कैंसर के असरात का तज्जिया किया है। माहिरीन ने 3000 साल कबल मसीह के दौर के इंसानी बाकियात पर तहकीक की तो उनमें भी कैंसर के असरात पाए गए हैं। ताहम माहिरीन का कहना है कि कदीम दौर का इंसान इसके असबाब और अवामिल से आगाह नहीं था। जोहान्सबर्ग शहर में की जाने वाली तहकीक में इंसानी पाँव की उंगलियों की हड्डियों पर तहकीक की गई। तहकीक से पता चलता है कि सरतान की मुतअद्दिद अक़साम मरहलावार फैलती रही हैं और इनकी एक तवील तारीख है। ताहम इसके असबाब और अवामिल इंसानी पहुंच से बाहर थे। अगर कैंसर की डेफिनेशन पूछी जाए या कि कैंसर है क्या, जो सवाल होता है, तो हमारे जिस्म में हर वक्त नई चीज़ें बन रही होती हैं, सेल्स जिन्हें कहते हैं, वो नए सेल्स बन रहे होते हैं। और जैसे किसी फैक्ट्री में क्वालिटी कंट्रोल का निज़ाम होता है, यानी कि अगर आपकी जूस की फैक्ट्री है तो हर जूस का डब्बा जो निकले उसका वही टेस्ट होना चाहिए जो है। इसी तरह जिस्म में भी एक क्वालिटी कंट्रोल का निज़ाम होता है कि जो भी चीज़ जिस्म में नई बने, चाहे वो खून बने, चाहे वो कोई और सेल बने, उसकी एक सर्टेन क्वालिटी होनी चाहिए। जब वो क्वालिटी कंट्रोल मैकेनिज़्म किसी भी वजह से ख़राब हो जाए और ख़राब सेल बनना शुरू हो जाएं, या जिस स्पीड पे उन्हें बनना चाहिए था वो ना बने, या कहीं ऐसी जगह पे ऐसी चीज़ बनना शुरू हो जाए जिसे जहाँ नहीं बनना चाहिए था, उस चीज़ को कैंसर कहते हैं। अनरेगुलेटेड ग्रोथ ऑफ एनीथिंग इज़ बेसिकली कैंसर। फिर इसकी टाइप्स होती हैं जो कि डिपेंड करता है कि किस हिस्से में कैंसर है। कैंसर भी एक आम बीमारी है जैसे दूसरी बीमारियाँ हैं। उन बीमारियों से कुछ मुख्तलिफ इसलिए है कि अगर कैंसर का इलाज ना हो तो ये बीमारी जानलेवा साबित होती है, यानी मुहलक होती है। दूसरी बात जो इस बीमारी के बारे में है कि बुनियादी तौर पर लोग पूछते हैं कि कैंसर क्या है, तो उनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कैंसर इंसान के जिस्म में जो बेसिक बिल्डिंग यूनिट हैं, सेल्स हैं, खुलियात हैं, उनकी जब नशोनुमा बेकाबू हो जाती है, इंसानी जिस्म के काबू से बाहर हो जाती है, तो उसकी ग्रोथ होने से गिल्टियाँ बन जाती हैं जिस्म के किसी भी हिस्से में। जब वो सेल्स बेतरतीबी से, बेकायदगी से नशोनुमा पाते हैं तो छोटी छोटी गिल्टियाँ बन जाती हैं, इनको कैंसर कहते हैं। तो ये जो बेतरतीब खुलिया जात या खुलियात हैं फिर जिस्म में फैल जाते हैं। तो कैंसर कहीं से भी शुरू हो, ये फैल के जिगर में चला जाता है, फेफड़ों में चला जाता है या दिमाग में चला जाता है। जहाँ कैंसर के खुलियात पहुँचते हैं वो अज़ू या ऑर्गन काम छोड़ देता है और मौत वाक़या हो जाती है। तो इस लिहाज से ये मुनफरद बीमारी है। एक बात इसकी अहम यह है कि बीमारी छूत की बीमारी नहीं है। लोग हमसे सवाल करते हैं जी कि कैंसर एक से दूसरे को लग सकता है। तो कैंसर एक बीमारी है जो इंसान के मुख्तलिफ हिस्सों में नमूदार होती है। इसकी 400 से ज़्यादा इकसाम हैं। जिस्म के जितने मुख्तलिफ तरह के खुलिया जात हैं, जिस्म के जितने ऑर्गन हैं, उनके कैंसर हैं। मुंह का कैंसर, गले का कैंसर, ब्रेस्ट का कैंसर, किडनी का कैंसर, ब्रेन का कैंसर। तो ये 400 मुख्तलिफ बीमारियों का एक नाम है जिसको हम कैंसर कहते हैं। तो इसमें तवज्जो तलब बात हमारी ये है कि हम ये देखते हैं कि इस बीमारी की पहली ख़ास बात थी कि ये इलाज ना करें तो जानलेवा है। दूसरी तकलीफ दे बात यह है कि ये पाकिस्तान में इस बीमारी की शरह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। कैंसर बेसिकली एक बीमारी नहीं है, ये बीमारियों का मजमूआ है। और इसमें सिर्फ़ एक चीज़ जो है मुश्तरक होती है कि हमारे जो खुलिये या सेल्स हैं, ये जो इंसान के का बेसिक एक यूनिट है, तो ये एक ख़ास तरतीब से बढ़ते रहते हैं। तो जब ये तरतीब जो है मुंतशिर हो जाती है या वो बेतरतीब हो जाते हैं उनका बढ़ना, तो वो बहुत ज़्यादा प्रोलिफरेट करते हैं, ठीक है, अनकंट्रोल्ड। वरना होता ये है कि ये ख़ास बायोकेमिकल रिएक्शंस की वजह से हमारे जो है जिस्म में वो तरतीब नमू पाती है। लेकिन जब कैंसर होता है तो उसमें सारी वो तरतीब जो है ख़राब हो जाती है, जिससे वो अनकंट्रोल्ड उनकी मल्टीप्लाई करते हैं या प्रोलिफरेट करते हैं।
اور اس طرح یہ بڑھ بڑھ کے وہ ایک گٹھلی کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، تو جس کو ہم ٹیومر کہتے ہیں۔ بیسیکلی یہ سبھی کینسرز میں یا ٹیومرز میں یہ ایک چیز مشترک ہے۔ اگر کہا جائے ایک بیماری ہے، نہیں، مثلاً اگر دیکھا جائے تو بریسٹ جو ہے وہ مختلف بیماری ہے پھیپھڑوں کے کینسر سے، اگرچہ دونوں میں ہی پرولیفریشن ہوتی ہے انکنٹرولڈ، اور اس میں جو ریسرچ وغیرہ ہو رہی ہیں اب یہ اس طرح اس پہ مین ٹارگیٹس جو ہوتے ہیں ریسیپٹرز کے ٹارگیٹس وغیرہ، ان کے مطابق اب تھیراپیز دی جا رہی ہیں، وہ بھی مختلف جا رہے ہیں سب کے ہر کینسر کے بارے میں۔ تو اس کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ ایک بیماری ہے، بیسیکلی یہ بیماریوں کا مجموعہ ہے۔ پہلے لوگ کینسر کو تشخیص کر ہی نہیں پاتے تھے، اور بچہ یا بڑا اگر فوت ہو جاتا تھا تو کہتے تھے کہ اللہ کی طرف سے، اللہ کی رضا ہے، لیکن یہ نہیں پتہ چلتا تھا۔ اب چونکہ بہت دفعہ اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، جیسے بخار ہوا، پیٹ میں درد ہوا، اس طرح سے، اب چونکہ الٹرا ساؤنڈ، سی ٹی اسکین، یہ ساری چیزیں موجود ہیں تو ہم بہتر تشخیص کر سکتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کینسر پہلے بھی موجود ہو، لیکن ہمیں اتنا اس کی جو تعداد ہے اس کا صحیح پتہ نہیں چلتا تھا۔ اور دوسرے ہاں یہ بھی ہے کہ اب ہم جو ماحول کی آلودگی، کیمیکلز کا استعمال، ایون جو پاکستان میں تو سبزیوں تک کو پانی صاف نہیں ملتا، اور ہم مچھر مار دوائیاں، طرح طرح کے کیمیکلز اسپرے کرتے ہیں ہر طرف میں، ماحول میں گرد ہے، وہ ساری چیزیں، ہو سکتا ہے ان کا بھی رول ہو، اور ان کا ایک حد تک ہے چیز، اور اسی وجہ سے کچھ جو کینسرز ہیں ان کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ پاکستان کے حوالے سے دیکھیں یا گلوبلی دیکھیں تو گلوبلی آپ کو ایک طرف کینسر بڑھ رہا ہے اور دوسری طرف اس کا کنٹرول بھی بڑھ رہا ہے، یہ بات کر رہا ہوں گلوبلی۔ اگر پاکستان کے حوالے سے دیکھیں تو پاکستان میں جس شرح سے پیشنٹس میں انکریز کر رہا ہے کینسر، اس طرح سے فیسیلٹیز موجود نہیں ہیں۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ اگر ہم اپنا ایکو سسٹم دیکھتے ہیں پاکستان کا، تو پاکستان کے ایکو سسٹم میں جاتے ہوئے آپ غور کریں گے کہ جس ملک کی 50% آبادی فال کر رہی ہے پاورٹی لائن سے نیچے، اس میں کیور کا سٹینڈرڈ کیا ہوگا، اس میں سے بچت کا سٹینڈرڈ کیا ہوگا، اور اس میں فیسیلٹیز کیا ہوں گی، یہ وہ سب چیزیں ہیں جو ہمیں کینسر کے ساتھ دیکھنی چاہیے۔ اور یہ وہ چیزیں اگر ہم گلوبلی کمپیئر کرتے ہیں تو پاکستان بہت پیچھے ہے۔ اچھا، اب آپ اس پہ بات کرتے ہیں ہم پیچھے کیسے ہیں؟ پیچھے اس طرح ہیں کہ جس طرح جو سٹینڈرڈ ہمارے جنرل پریکٹیشنر کا ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہے، جو سٹینڈرڈ ہمارے ہاسپٹلز کا ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہے، جو اٹامک انرجی کمیشن کے ہاسپٹل ہیں جو سٹینڈرڈ ان کا ہونا چاہیے تھا وہ صرف او پی ڈی پہ اکتفا کر رہے ہیں، جو اس کے علاوہ سٹینڈرڈ ہونا چاہیے تھا سرکاری ہاسپٹلز کا دیگر شہروں میں وہ نہیں ہے، کئی شہروں میں تو اس کا علاج ہی نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کس نے کرنا ہے؟ کینسر کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں ہے، کینسر سے ایک سٹوڈنٹ بھی کم از کم لفظ سے آشنا ہے اور اس سے منسٹری بھی آشنا ہے، لیکن ہمارے ہاں اگر پہلی بات میں میڈیسن پوائنٹ آف ویو کی کروں تو ایک ڈرگ ہے جسے نیکسوویر کہتے ہیں، یہ پاکستان میں 2,40,000 کی ہے، یہی ڈرگ انڈیا میں 7 سے لے کے 10,000 کی ہے، وہی سمگل ہو کے 7,000 کی یہاں ملتی ہے۔ کینسر جس کے اندرونی یا بیرونی حصے میں بلا مقصد، بلا شکل اور ساخت گانٹھ پڑنا ہے جس کے بڑھنے کو روکنا مشکل ہو، جسم میں صحت مند خلیوں کی بجائے غیر صحت بخش خلیوں کا بننا کینسر کی علامت ہے۔ قدرت نے انسانی سیلز یا خلیوں میں یہ ایک خصوصیت رکھی ہے کہ سیلز 1 سے 2 میں تقسیم یا ڈیوائڈ تبھی ہوتے ہیں کہ اگر ان پہ کوئی محرک یا سٹیمولس جو ہے وہ اثر انداز ہو یا ایکٹ کرے۔ عام سیلز جو ہیں وہ اگر مختلف قسم کی سٹیمولس یا محرکات سے جو ہے وہ
اس پہ اثر انداز ہونے کے بعد ہی جو ہے وہ سیل 1 سے 2 میں تقسیم ہوتے ہیں یا ڈیوائڈ ہوتے ہیں۔ کینسر کی بیماری میں ایسے حالات ہوتے ہیں کہ جب یہ محرکات یا اسٹیمولس یا اسٹیمولائی جو ہیں ان کو ہٹا بھی لیا جائے تو یہ سیل خود بخود جو ہے وہ 1 سے 2، 2 سے 4، 4 سے 8 میں تقسیم ہوتے رہتے ہیں اور بڑھتے جاتے ہیں، جبکہ ایک گلٹی یا ایک ٹیومر جو ہے وہ بنا لیتے ہیں۔ اور خصوصیت کینسر کے سیلز میں یہ بھی ہوتی ہے کہ یہ اپنی اوریجنل یا پیرنٹ یا اصلی گلٹی سے نکل کر جسم کے کسی اور حصے میں جا کر چپک جاتے ہیں، وہاں پہ مزید مختلف گلٹیاں بنا لیتے ہیں یا کینسر کے وہی پھوڑے یا ٹیومرز جو ہیں وہ جسم میں بن جاتے ہیں۔ کینسر کی علامات وہی ہوتی ہیں جو دوسری بیماریوں کی ہوتی ہیں، لہٰذا اس کی تشخیص میں دیر ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ کھانسی آنا ایک بیماری کی علامت ہے، یہ نمونیا کی علامت بھی ہو سکتی ہے، یہ تپِ دق کی بھی علامت ہو سکتی ہے، یہ کینسر کی بھی علامت ہو سکتی ہے۔ تو ایک مریض کو کھانسی آتی ہے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے اس کو کینسر، لیکن اس میں ایک کلیہ ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ میں ذاتی طور پہ اس کو بڑی اس کی تشہیر کرتا ہوں۔ میں سب کو بتاتا ہوں کہ انسان کے جسم میں کوئی بھی بیماری یا علامت جو علاج معالجے کے باوجود 4 ہفتے سے زائد برقرار رہتی ہے، اس پہ کینسر کا شبہ کریں۔ مثال کے طور پہ کھانسی آتی ہے اور اگر کھانسی ٹی بی سے بھی آ رہی ہو تو علاج سے وہ 4 ہفتے میں رک جاتی ہے۔ تو کوئی بھی انسانی جسم میں علامت جو 4 ہفتے سے زیادہ دیر علاج کے باوجود قائم رہے وہ کینسر ہو سکتا ہے۔ دوسری بات یاد رکھیں، عمومی طور پہ گلٹیاں، ایسی گلٹیاں جو 40 سال کے بعد یا عمر کے کسی بھی حصے میں نمودار ہوں، عورتوں میں خاص طور پر چھاتی میں، بریسٹ میں جو گلٹی نمودار ہوتی ہے 40 سال کے بعد، اس کو یہی سمجھیں کہ وہ کینسر ہے۔ اس پہ سستی نہیں کرنی۔ ہر عورت اگر یہ علم رکھے، یہ بات جان جائے کہ 40 سال کے بعد بریسٹ کے اندر ہونے والی گلٹی کینسر ہو سکتی ہے، تو یقین کیجئے کہ اگر اس بات کا ہر عورت کو علم ہو تو پاکستان میں بریسٹ کینسر سے شرح اموات کم رہ جائے گی۔ اس میں میڈیا کا رول ہے کہ میڈیا اس بات کو بار بار عوام تک پہنچائے کہ خواتین جو 40 سال سے بڑی عمر کی ہیں ہر سال اپنی میموگرافی کرائیں۔ ذہن میں رکھیں 40 سال سے بڑی عمر کی خاتون میں بریسٹ میں گلٹی ہونے کا مطلب ہے کہ یہ کینسر ہو سکتا ہے۔ تو یہ اہم بات ہے علامات کے حوالے سے۔ کینسر جیسے مرض کو گھیر کے مارنا پڑتا ہے۔ یہ صرف وائرل انفیکشن نہیں ہے، یہ کوئی بیکٹیریل انفیکشن نہیں ہے۔ آف کورس یہ میوٹیشن ہے، جو میں نے کہا نا کہ یہ قسمت مار دیتی ہے تو کینسر ہوتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو جینیٹک ڈس آرڈر ہے، بابا اس کو بھی تو کوئی سمجھے۔ اب ہم سارا کچھ کہتے ہیں ڈاکٹرز سمجھے، پالیسی ساز بھی تو سمجھے۔ آپ ایک صوبائی ہیلتھ منسٹر وہ لگا دیتے ہیں جو انجینئر ہے، آپ وہ لگا دیتے ہیں جو انفارمیشن ٹیکنالوجی کا ہے، آپ ایسا لگاتے ہی نہیں جو ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہے۔ کینسر دیگر بیماریوں کی طرح نہیں، یہ کوئی ایک بیماری نہیں ہے، یہ سینکڑوں بلکہ ہزاروں بیماریوں کی طرح ہے۔ تمام کینسر محض کسی ایک وائرس یا بیکٹیریا کی وجہ سے نہیں ہوتے۔ کینسر ایک پیچیدہ اور ممکنہ طور پر ایسے جینز کا ایک مہلک گٹھ جوڑ ہے جو بھٹک جاتے ہیں، یا ایسے افزائشی مزاحم ہیں جو لاپتہ ہو جاتے ہیں۔ یہ ایسے ہارمونز ہیں جو تیزی سے خود کو بدلتے ہیں، یہ ایسے خلیات ہیں جو بکھر جاتے ہیں۔ یہ بھی ایک عظیم فوج کی طرح کام کرتے ہیں جو فضا، زمین، سمندر اور دیگر خفیہ راستوں سے حملہ آور ہوتے ہیں۔ انسانی جسم کو نقصان پہنچا کر اس موذی کینسر، منہ اور ہونٹ کے کینسر، جگر اور پتے کی نالیوں کا کینسر، بڑی آنت کا کینسر، پروسٹیٹ کینسر، برین کینسر، ہوکچیز کینسر، نان ہوکچیز کینسر، جلد کا کینسر، اووری کا کینسر، پھیپھڑوں کا کینسر، کولون کینسر شامل ہے۔ پاکستان میں عورتوں میں سرفہرست بریسٹ کینسر ہے، مردوں میں منہ کا کینسر ہے، لمفوما ہے، پھیپھڑے کا کینسر ہے، گردے کا کینسر ہے، پروسٹیٹ کینسر ہے، بڑی آنت کا کینسر ہے۔ اس وقت ہماری توجہ پاکستان میں عمومی طور پر بریسٹ کینسر کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ منہ کے کینسر پہ ہے اور بڑی آنت کے کینسر پہ ہے، کیونکہ ان بڑی آنت کے کینسر میں اور بچہ دانی کے منہ سروکس کے کینسر میں اور بریسٹ کینسر میں بروقت تشخیص سے 100% کے لگ بھگ کیور ریٹ آ جاتے ہیں بروقت تشخیص سے۔ لہذا توجہ عوام الناس میں آگاہی کی جو ہے وہ بڑی آنت کے کینسر سے بچاؤ کے لیے اسٹول ٹیسٹ کروائیں، میموگرافی کروائیں بریسٹ کینسر کے لیے، اور سروکس کے، بچہ دانی کے منہ کے کینسر کے لیے اپنا پیپ ٹیسٹ کروائیں۔ تو جب ہم پبلک میں بات کرتے ہیں تو ان 3 باتوں پہ بات کرتے ہیں کہ اس 3 کینسرز میں بروقت تشخیص سے انسانی جان بچتی۔ کچھ تھوڑے سے کینسرز ہیں جن کی وجوہات جو ہیں اس وقت معلوم ہیں، لیکن بہت سارے کینسر ایسے ہیں جن کی وجوہات
جو ہیں اس کے اوپر ابھی تک کافی حد تک ریسرچ ہو رہی ہے، ہو چکی ہے، اور کافی حد تک ان کے متعلق چیزوں کے متعلق پتہ تو چلا ہے، لیکن ابھی تک کچھ کینسر جیسے کہ پھیپھڑوں کا کینسر جس کا لنک جو ہے وہ سگریٹ اسموکنگ یا سگریٹ کے دھوئیں کے ساتھ یا سگریٹ پینے سے جو ہے وہ ریلیٹڈ ہے یا اس کے ساتھ تعلق ہے. تو اس کے علاوہ سگریٹ اسموکنگ جو ہے وہ بہت سارے مختلف جسم کے کینسرز جیسے گلے کا کینسر، سانس کی نالی کا کینسر، پھیپھڑوں کا کینسر، پیٹ کا کینسر، لبلبے پینکریاس کا کینسر، یا کڈنی اور رینل ڈیزیز، یا اس سارے نظام کا کینسر. اگر پاکستان کی بات کی جائے تو ہمارے ملک میں سب سے زیادہ جو کینسر دیکھا جاتا ہے وہ لیڈیز میں بریسٹ کینسر ہے، اور دنیا میں سب سے زیادہ انسیڈنس یعنی سب سے زیادہ پاکستان میں ہوتا ہے بریسٹ کینسر کے. ہر 9 خواتین میں سے کسی ایک خاتون کو زندگی میں کسی نہ کسی وقت بریسٹ کینسر ہوگا. یہ فگرز ہیں اس وقت کے. تو اگر آپ اس حساب سے سوچیں، اپنے ارد گرد دیکھیں کتنی خواتین کو آپ جانتے ہیں، تو ہر 9 خواتین میں سے کسی ایک کو بریسٹ کینسر ہوگا اس ملک میں. اور جو کامن کینسرز ہیں وہ ساری دنیا کی طرح ہیں کہ لنگ کینسر ہے جو کہ پھیپھڑوں کا کینسر ہوتا ہے، اس کے علاوہ خون کے ڈفرینٹ قسم کے کینسرز ہوتے ہیں. یہ سارے کینسر بہت کامنلی دیکھے جاتے ہیں. پھر آنتوں کے کینسر، پیٹ کے کینسر، یہ کچھ مخصوص علاقوں میں پاکستان کے زیادہ دیکھے جاتے ہیں. اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں بریسٹ کینسر، عورتوں میں چھاتی کا کینسر جو ہے وہ بہت ہی عام ہے. اگر ہمارے پاس 100 خواتین کینسر کی علاج کے لیے آئیں تو ان میں سے 40 خواتین بریسٹ کینسر کی ہوتی ہیں، اور وہ بھی جو ہے ان میں سے اکثریت جو کینسر کی بریسٹ کینسر کی خواتین ہیں وہ ایڈوانس سٹیج پہ آتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ عوام میں اس کی جو ہے شعور نہیں ہے، عوام کو آگاہی نہیں ہے، بالکل آگاہی نہیں ہے کہ بریسٹ کینسر کیا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اس کی بروقت تشخیص کی سہولیات، میموگرافی ٹیسٹ بھی نہیں ہے. تو ان 2 بنیادی وجوہات کی وجہ سے پاکستان میں بریسٹ کینسر کی تشخیص جو ہے وہ لیٹ سٹیج پہ ہوتی ہے، اور اس 3rd اور 4th سٹیج پہ مریض کی جان بچارہ مشکل ہو جاتی ہے. لہٰذا بریسٹ کینسر کے حوالے سے پاکستان میں اس بات پر جو ہے وہ زور دینا چاہیے کہ عوام کو زیادہ سے زیادہ آگاہی دیں. جیسے آج ہی آپ پروگرام کر رہے ہیں، آپ کے پروگرام کو دیکھتے ہوئے دوسرے تمام چینلز کو بھی بریسٹ کینسر کی آگاہی کے لیے وقت مختص کرنا چاہیے. دوسرا، یہاں سہولیات دی جانی چاہیے کہ بریسٹ کینسر کی بروقت تشخیص ہو تاکہ اس کا جو ہے وہ علاج کامیاب ہو. عوام کے لیے ایک اور بات بھی ہے کہ بریسٹ کینسر سے خوفزدہ ہونے کی بات نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ چھوٹی عمر کی خواتین کی بیماری نہیں ہے. اس بیماری کا زیادہ خطرہ جو ہے وہ 40 سال سے بڑی عمر کی خواتین کو ہے. اور 40 سال سے بڑی عمر کی خواتین اگر اپنا ہر سال باقاعدگی سے کسی سرجن سے معائنہ کروائیں اور اپنی بریسٹ کا ایکس رے کروائیں جس کو میموگرافی کہتے ہیں، تو اس کی بروقت تشخیص ہو سکتی ہے. دوسرا، جو خواتین جن کی تشخیص سٹیج 3 یا 4 میں ہوتی ہیں ان کو بھی خوفزدہ ہونے کی بات نہیں ہے. سٹیج 3 یا 4 میں فوری موت واقعہ نہیں ہوتی، اس میں بھی علاج سے انسان کو کئی سال مل جاتے ہیں. اور اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ جو کینسر کے علاج سے اور جو کینسر کی بیماری سے تکالیف ہوتی ہیں ان کا ازالہ کرنے کا بھی بندوبست میڈیکل سائنس میں ہے. اس کو پیلیٹیو کیئر کہتے ہیں. ماہرین صحت اس بات پر متفق ہیں کہ اس کی بنیادی وجہ جینز میں رونما ہونے والی تغیرات ہیں. غذا میں پائے جانے والے چند عناصر مثلا ذخیرہ شدہ اجناس میں پائے جانے والے افلاٹوکس، تابکاری اثرات، الیکٹرو میگنیٹک ویز، وائرل انفیکشنز، فضائی، آبی اور غذائی آلودگی، فوڈ کیمیکلز مثلا کھانے کے رنگ، جینیاتی طور پر تبدیل کی جانے والی غذائیں، سگریٹ نوشی، شیشے کا نشہ، زہریلا دھواں اور زہریلی ادویات وغیرہ شامل ہیں. کہ انسان تمباکو نوشی بند کر دیں، انسان پیدل چلیں تو کینسر میں خاطر خواہ کمی ہوگی. 2 اور باتیں ہیں، بڑی مختصر بیان کروں کہ اپنی خوراک میں سے ریڈ میٹ کا استعمال کم کر دیں، وائٹ میٹ استعمال کریں، اس کے ساتھ دالیں اور سبزیاں استعمال کریں. یہ بھی سائنٹیفک فیکٹ ہے، یہ کوئی میری ذاتی رائے نہیں ہے. یہ انٹرنیشنل ایجنسی آن ریسرچ فار کینسر کہتی ہے. اس کے پیچھے دہائیوں کی طبی تحقیق ہے کہ اگر ریڈ میٹ کا استعمال کم کر دیا جائے تو بڑی آنت کے کینسر سے بچا جا سکے. اور آخری بات یہ ہے کہ اپنے جو ہے باڈی میس انڈیکس یا وزن پہ قابو رکھیں، موٹاپا نہ ہونے دیں. تو یہ 4 باتیں ہیں جو پاکستان میں اگر پروموٹ کی جائیں تو کینسر کی شرح میں کمی ہو سکتی ہے. اور جب ہم کینسر کی شرح میں کمی کرتے ہیں تو اس کا امپیکٹ نیشن وائڈ آتا ہے، ملکی صحت پہ آتا ہے،
ملک کی معیشت پہ آتا ہے. اگر ہم کینسر کے علاج پہ تمام حکومتی وسائل اور تمام پرائیویٹ سیکٹر وسائل بھی لگا دیں تو علاج معالجے پہ ہمارے بے پناہ اخراجات اٹھیں گے. اگر ہم اپنے عوام کو یہ صحت مند روش بتا دیں، اس کو ہم ہیلدی لائف سٹائل کہتے ہیں. اور کینسر کیئر ہاسپٹل اینڈ ریسرچ سینٹر جو ہے، جو ایک بڑا ہسپتال رائیونگ روڈ پہ بن رہا ہے، اس کی ایک کمپین ہے ہیلدی لائف سٹائل کی. اور ہم پنجاب کی 200 یونیورسٹیز میں کوئی 1.5 سے 2 لاکھ طلباء کو اس بات کی آگہی دے چکے ہیں کہ ہیلدی لائف سٹائل اڈاپٹ کرنے سے کینسر کی شرح میں کمی ہوتی ہے. میرا اپنا ایک ذاتی نقطہ نظر یہ ہے کہ بہت زیادہ جو ہے جراثیم کش ادویات کا جو ہے وہ استعمال جو ہے وہ ہمارے کھانے کی چیزوں پر، سبزیوں پر، پھلوں پر جو ہے وہ کیا جاتا ہے. اور میرا خیال ہے کہ اس استعمال کو خاص طور پہ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے اس کو کم کرنا چاہیے. اس کے علاوہ بہت ساری خوراک ہمارے ہاں جو ہے وہ خالص نہیں ہیں. دودھ میں ملاوٹ ہے، کھانے کی بہت ساری چیزیں جو ہیں اس میں ملاوٹ ہے، پینے کے پانی میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ صحیح نہیں ہیں. لوگوں کو مختلف انفیکشنز ہوتی ہیں، کچھ وائرل انفیکشنز جو ہیں وہ بھی ایسی ہیں جن سے مختلف قسم کے جسم کے کینسر جو ہیں وہ ہوتے ہیں، جیسے کہ ہیپاٹائٹس ہے، اس سے جگر کا کینسر ہوتا ہے. تو مختلف طریقے ہیں جن سے لوگوں کو کینسر ہوتے ہیں. ان سے بچنا جتنی جلدی بچا جائے یا کوشش کی جائے کہ ان سے بچا جائے، یہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ احتیاط علاج سے بہتر ہوتی ہے. پاکستان میں جو ہیلتھ سائنسز ہیں، پاکستان میں جو نرسنگ کونسل ہے، پاکستان میں جو ڈاکٹر آف فارمیسی ہے، پاکستان میں جو ڈاکٹر آف فزیوتھراپی ہے، پاکستان میں جتنے بھی ریڈیالوجسٹ ہیں یا جتنے بھی آپ میڈیکل لیب ٹیکنالوجی کے لوگ ہیں یا اسٹوڈنٹ ہیں، انہیں بیسک علم ہونا چاہیے. ایم بی بی ایس تو بہت دور کی بات ہے. انہیں بیسک اویئرنیس ہونی چاہیے کہ اٹس کینسر. اس میں نیوٹریشن وجہ بنتی ہے، اس میں ایکو سسٹم وجہ بنتی ہے، اس میں پولوشن وجہ بنتی ہے، اس میں زیادہ تر سموکنگ لنگ کینسرز کی وجہ بنتی ہے. یہ ساری وجوہات ڈسکس کی جائیں پیشنٹ کے ساتھ، پیشنٹ کو ڈرایا نہ جائے. اور پھر میں یہ کہتا ہوں کہ میڈیا کا بھی ایک کردار ہونا چاہیے. میڈیا کو بھی اپنا کچھ وقت ہیلتھ سائنسز کے لیے رکھنا چاہیے. دنیا بھر میں ہر سال 4 فروری کو عالمی کینسر ڈے منایا جاتا ہے، جبکہ امریکن کینسر سوسائٹی کے زیر اہتمام ہر سال اپریل میں کینسر سے آگاہی کا ماہ منایا جاتا ہے. یہ دن اور یہ ماہ اس مرض پر قابو پانے کی انسانی کوششوں کی کامیابی کا اعلان ہے کہ ایک مشکل اور پیچیدہ چیلنج کو کس طرح پورا کیا جا رہا ہے. پاکستان کے حوالے سے کینسر کے مرض کا مطالعہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ ابھی بہت کام باقی ہے. شوکت خانم میموریل کینسر اسپتال کا ایک ڈاکٹر کے مطابق پاکستان میں سرطان کے تقریباً 14 لاکھ مریض ہیں. پاکستان میں ہر سال 3 لاکھ افراد کینسر میں مبتلا ہوتے ہیں اور تقریباً سالانہ 80,000 کے قریب افراد اس مرض کی وجہ سے اپنی جان کھو بیٹھتے ہیں. ان کے مطابق پاکستان میں سرطان کے مریضوں کی اصل تعداد اس سے کئی گنا زیادہ ہے، کیونکہ بہت سے کیسز رپورٹ نہیں کیا جاتے. ہمارے ہاں ہم لوگ خود اپنے اس اسپتال میں شوکت خانم میموریل ہاسپٹل میں ایک پورا مہینہ جو ہے وہ بریسٹ کینسر اویئرنیس پروگرام جو ہے اس کے اوپر اکتوبر کا مہینہ ہر سال جو ہے لگاتے ہیں. ہم مختلف سیمینارز کرتے ہیں. ہم مختلف کالجز میں ہمارے ڈاکٹرز اور ہماری پوری ٹیمز جو ہیں وہ جاتی ہیں. وہاں پہ اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کو مکمل طور پہ جو ہے اس بیماری کے متعلق آگہی دی جاتی ہے. ہمارے اپنے ہاسپٹل میں مختلف سمپوزیمز ہوتے ہیں، مختلف لیکچرز ہوتے ہیں، کانفرنسز ہوتی ہیں. مختلف اسٹوڈنٹس کو، مختلف کالجز کے اسٹوڈنٹس اور خواتین کو جو ہے خاص طور پر جو ہے ہسپتال میں دعوت دی جاتی ہے. وہ آتی ہیں اور ہم سے مختلف سوالات پوچھتی ہیں اور ہم ان کے جوابات دیتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں کیا طریقہ کار ایسے ہو سکتے ہیں جن سے وہ اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ ان بیماریوں سے بچاؤ کے طریقے جو ہیں وہ استعمال کر سکیں. ویسٹ میں یا مغرب، یورپ اور امریکہ میں کینسر اویئرنیس کے ساتھ ساتھ اسکریننگ پروگرامز جو ہیں وہ بریسٹ کینسر کے لیے، کولوریکٹل یا جو آنتوں کا سرطان ہے اس کے لیے، اور کچھ خواتین کے لیے سروائیکل کینسر جو ہے ان کی اسکریننگ پروگرامز جو ہیں وہ سٹارٹ ہو چکے ہوئے ہیں، جن کا مقصد اور جن کا فائدہ یہ ہے کہ یہ بیماریاں بہت شروع کی سٹیجز جو ہیں اس میں پکڑی جا سکتی ہیں، اور ان سٹیجز جن میں مریض جو ہے اگر ان کا علاج کر دی جائے تو یہ بیماری مکمل طور پر قابل علاج ہو جاتی ہے. اب انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں اتنے ہمارے پاس ریسورسز یا اتنا سرمایہ ہمارے پاس نہیں ہے
کہ یہ تمام اسکریننگ پروگرامز جو ہیں وہ گورنمنٹ اپنی طرف سے سٹارٹ کر سکے. کینسر اویئرنیس پروگرامز شوکت خانم بھی رن کرتا ہے، اینڈ جہاں تک میرا نالج ہے اور ہاسپٹلز بھی رن کرتے ہیں. سب سے پرائمری ذمہ داری ہر چیز کی حکومت پہ ڈال دینا بھی صحیح نہیں ہوتا ہے. ہم سب کا اس میں رول ہے، میڈیکل کمیونٹی کا بھی ہے، ہاں حکومت کا بھی رول ہے، بٹ آئی فیل کہ اس کو ایک کمپریہنسو پروگرام اس کا تیار ہونا چاہیے، اور ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ سے ہمیں اس کو ٹارگٹ کرنا چاہیے. یعنی کالج اور اسکولوں میں جو بچے ہیں اس کو اگر آپ ٹارگٹ کریں گے ہیلدی لائف سٹائل کے اوپر، ہیلدی ایٹنگ ہیبٹس کے اوپر اور ان چیزوں کی اویئرنیس کے اوپر، تو وہ جب نسل جیسے جیسے بڑی ہوگی عام پبلک کی اویئرنیس بڑھتی رہے گی. ہمیں یہ چاہیے کہ ہم عام آدمی کو یہ اویئرنیس دیں، میڈیا بھی دے، جو آنکالوجسٹ ہیں وہ بھی دیں، جو ریڈیالوجسٹ ہیں وہ بھی دیں، جو فزیشین ہیں وہ بھی دیں، اور سرجن بھی دیں. ہم کینسر پہ قابو پا سکتے ہیں. دیکھیں جب تک انسان ہے تب تک موت ہے، اور موت تو ایک بہانہ بنتا ہے ڈیتھ کا، لیکن ہم کوالٹی تو لائف کی بہتر کر سکتے ہیں. ہم کوالٹی تو اس لائف کی اور اس شخص کی بھی بہتر کر سکتے ہیں جو کینسر پیشنٹ ہے. اس کے لیے ہم کام تو کریں. اب ڈریپ اجازت تو دے، کیوں ہم 2,40,000 کی وہ میڈیسن لیتے ہیں؟ وہ میڈیسن اگر انڈیا 7,000 کی بنا سکتا ہے، بلکہ سمگلڈ یہاں بک سکتی ہے، تو اگر اس کا جنیرک آ جاتا ہے، اگر پاکستان کا وہ محکمہ ڈریپ جو ہے جسے نیشنل ہیلتھ سروسز، جس کی سائرہ افضل طاہر منسٹر ہے، وہ اس پہ کیوں نہیں سوچ؟ المیہ یہ ہے کہ ہماری ہیلتھ منسٹر کو یہ نہیں پتا ہوتا ٹیکنیشین میں اور ڈاکٹر میں کیا فرق ہے. وہ صرف پالیٹیشین ہے. اب اس کے بیوروکریٹ کو بھی نہیں پتا ہوتا، لیکن ان کے جو ڈی جی لیول کے لوگ ہیں، جو ٹیکنوکریٹس ہیں، وہ بھی اپنے آپ کو جب بیوروکریٹس بنا لیتے ہیں تو وہاں پر آ کر کے ہم رک جاتے ہیں. اگر پاکستان سے پولیو ختم ہو سکتا ہے یا اس کی کاوشیں ہو سکتی ہیں، تو ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ اس مرض سے جو لوگوں کے لیے خوف بن گیا، اس کا ہم کہیں کہ اس کا علاج بھی موجود ہے. ترقی پذیر ممالک میں سرطان یا کینسر کے مرض میں مبتلا مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے. آئندہ 10 سالوں میں ایک اندازے کے مطابق ترقی پذیر ممالک میں ان کیسز کی تعداد 75% تک بڑھ جائے گی. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی ایک رپورٹ کے مطابق اگر تشخیص اور علاج کے لیے مناسب تدابیر مہیا کر دی جائیں تو اس میں خاطر خواہ کمی لائی جا سکتی ہے. Well, it's a pleasure to be back in Pakistan. I had the honor of being the WHO consultant for palliative care in Pakistan in 1991. I spent 1 month going to 7 different cities, explaining to doctors and other medical personnel why the WHO plan for comfort in cancer, which we call palliative care, was very effective if they used morphine given in an analgesic ladder, mild, moderate, severe pain. At that time, there was limited morphine availability for cancer pain, and I believe that's still an ongoing issue. But after my month, I met a lot of wonderful doctors who said, we understand that this medicine would be helpful, and we would be happy to proceed with palliative care if we can get it started, basically. At that time, that was 26 years ago. There's been many changes in the world as how we regard palliative care. In those days, people were talking more about hospice as end of life. The word palliative became more and more important as we realized that people didn't like the hospice word. Nobody liked to imagine they were not going to get curative care. So the palliative word got used earlier and earlier, and the truth is, if a person has cancer, no matter where they live, they usually present late. Stage 1 is the very beginning. Stage 1 doesn't hurt. Usually people don't even know they have cancer at that point. So it's very, very common, even in the United States, for people to come in with stage 4 disease. And the reason they even know they have cancer is that it has spread to their bones. That's what you call secondaries, we call metastases. And bones usually hurt. About half the cancer pain that we take care of has come from bone secondaries. The patient at that point has stage 4 disease, whether it started in their breast, their lungs, their prostate, or anywhere else in their body. They can receive what I like to say curative attempts, and sometimes with the help of God and good medical care, they actually get very much better and live many years. The main thing we're trying to do at that point, though, is to make them comfortable. WHO مدد کرنے کے لیے تیار ہے، امریکن تنظیمیں تیار ہیں، پھر برٹش تنظیمیں تیار ہیں، آسٹریلین تنظیمیں تیار ہیں. I know them.
لیکن کیا آپ ان سے ہیلپ لینے کے لیے تیار ہیں؟ کیا آپ ان کو متاثر کر سکتے ہیں کہ آپ کرپشن آپ کے ہاں نہیں ہوگی, پیسے کا ضیاع نہیں ہوگا, میڈیسنز آپ پرووائڈ کریں گے؟ میں آپ کو ایک عرض کروں, عجیب سی بات لگتی ہے یہ, لیکن یہ اس کا سوشیالوجی سے تعلق ہے, اس کا سائیکالوجی سے تعلق ہے. آپ جب تک معاشرے سے کرپشن بھی ختم نہیں کرتے, آپ کینسر بھی ختم نہیں کر سکتے. آج آپ کرپشن ختم کر دیں, وہ کرپشن جو ہاسپٹلز میں ہو رہی ہے, وہ کرپشن جو ڈریپ میں ہو رہی ہیں, وہ کرپشن جو پاکستان فارمیسی کونسل میں ہو رہی ہیں, وہ کرپشن جو PMDC میں ہو رہی ہیں, ابھی آپ کو کینسر کے خاتمے کی نوید مل جائے گی. جب ان اداروں میں, ان منسٹریز میں ہی آپ کرپشن ختم نہیں کرتے تو آپ کس طرح اٹریکٹ کر سکتے ہیں ان بین الاقوامی تنظیموں کو جو اس کاز حقیقی جواب تو شاید کسی کے پاس نہیں, لیکن ماہرین صحت اس بات پر متفق ہیں کہ اس کی بنیادی وجہ جینز میں رونما ہونے والے تغیرات ہیں. کینسر کے مریض کو ہاتھ لگانے سے, اس کے ساتھ وقت گزارنے سے, اس کے ساتھ بیٹھنے سے, اس کے ساتھ اسی کے برتن میں کچھ کھانے پینے سے, ایسی چیزوں سے بیماری ٹرانسمٹ نہیں ہوتی ہے. ہاں, اگر آپ کی فیملی میں کینسر کی بہت انسیڈنس ہے, یعنی ایک لڑکی اگر جس کی خالہ, پھپھی, دادی, نانی سب کو کینسر ہوا چھاتی کا, تو اس میں چھاتی کے کینسر کا ہونے کے چانس زیادہ ہیں, لیکن ضروری نہیں ہے کہ اس کو ہوگا. بٹ کسی کے ساتھ بیٹھنے سے, اسے ہاتھ لگانے سے کینسر نہیں ہوتا. 40% کینسر سے ہم بچ سکتے ہیں. یعنی کینسر کی 40% جو آپ سمجھیں جو میگنیچیوڈ یا فریکوینسی ہے وہ کم کی جا سکتی ہے 4 بنیادی باتیں کرنے سے. پہلی بات یہ ہے کہ تمباکو نوشی سے مکمل اجتناب کریں, نہ تمباکو چبائیں, نہ تمباکو انہیل کریں. سگریٹ نوشی, حکا, شیشہ, یہ سارے جو ہیں یہ سینے کی بیماریاں کرتی ہیں, اور ان میں جہاں تمباکو استعمال ہوتا ہے اس میں پھیپھڑے کا کینسر, منہ کا کینسر, زبان کا کینسر, تالو کا کینسر, حلق کا کینسر, گردے کا کینسر, مثانے کا کینسر, معدے کا کینسر, یہ سگریٹ نوشی سے, یہ تمباکو سے. اور جو لوگ تمباکو کھاتے ہیں, چباتے ہیں, پان کی صورت میں, نسوار کی صورت میں اور گٹکے کی صورت میں, ان سب میں منہ کا کینسر ہو جاتا ہے, زبان کا کینسر ہو جاتا ہے, تالو کا, رخسار کا, ہونٹوں کا کینسر. اور یہ تکلیف دہ بات ہے کہ جو گٹکا جس کا میں نے ذکر کیا ہے, گٹکا بنیادی طور پہ سپاری کو, جس کو ہم اریکا نٹ کہتے ہیں, عرف عام میں اس کو سپاری کہا جاتا ہے, چھالیا کہا جاتا ہے, چھالیا کو کوٹ کر اس کے اندر لیکوڈ پیرافن ڈالتے ہیں اور تمباکو ڈالتے ہیں, اور یہ 10-20 روپے میں زہر بیچتے ہیں لوگ گٹکے کے نام سے. چھوٹے چھوٹے بچے یہ خرید دیتے ہیں, اس کو منہ میں رکھ کے چباتے ہیں, اور جب یہ ہائی اسکول کی ایج تک جاتے ہیں تو ان کو منہ کا کینسر ہو جاتا ہے. آپ یقین کیجئے کہ اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ اس وقت کراچی میں 5 لاکھ بچے گٹکے کی عادت کا شکار ہیں, کیونکہ اس میں تمباکو ہے جو آپ کو عادی بناتا ہے, ایڈکشن کرتا ہے. اور یہ 5 لاکھ بچے 30 سال کی عمر تک نہیں پہنچیں گے, اس سے پہلے یہ منہ, گلے, حلق کے کینسر کا شکار ہو کر موت کے منہ میں چلے جائیں گے. تو اس ضمن میں ایک تو عوام کو بیدار کرنا ہے کہ گٹکے کی لعنت سے بچیں. اس میں جو چھالیا ہے, کسی بھی شکل میں, کسی بھی پوڑی میں, کسی بھی چمکدار لفافے میں جو چھالیا بیچی جا رہی اس ملک میں, وہ زہر ہے. یہ بات کوئی سائنسی بات ہے. انٹرنیشنل ایجنسی آن ریسرچ فار کینسر IARC نے 2008 میں دنیا کو الرٹ کر دی ہے کہ چھالیا کینسر کا باعث ہے, اور ہمارے ملک میں آج بھی چھالیا کو خوشبودار مسالوں میں لپیٹ کے بیچا جا رہا ہے. آپ اس کام کو لیڈ کریں اور بیداری کریں کہ جو گٹکا اور چھالیا ہے یہ کینسر کا باعث ہے. میں ایک سروے کی بات کرتا ہوں. مجھے ایک سروے بتاتا ہے, جو میں نے بہت بڑے ڈاکٹر سے بات کی, جس میں ڈاکٹر اسامہ مشتاق شوکت خانم کے, اس طرح ڈاکٹر زیبا سے میری ایک دفعہ بات ہوئی, بہت بڑا نام ہے, ڈاکٹر نیلم سے ایک دفعہ بہت بڑی بات ہوئی. تو میں نے کہا کہ پاکستان میں آخر کیا مسئلہ ہے کہ ہم کینسر پہ اس طرح کیوں کنٹرول نہیں کر رہے ہیں. تو ان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں ایک تو میل پریکٹس زیادہ ہے جنرل فزیشن کی طرف سے, جنرل سرجن کی طرف سے, اور دوسرا اویئرنیس اس طرح نہیں ہے. اب کیا ہوتا ہے, ایک آدمی ہے, میں ہوں یا کوئی بھی ہے, وہ کم پڑھا لکھا ہے یا زیادہ پڑھا لکھا ہے, تکلیف تو ایک جیسی محسوس کرتا ہے. تو ہماری جو سمٹم, جب کوئی بھی سمٹمز 1 ماہ سے اوپر بڑھ جاتی ہیں تو ہمیں اپنے ٹیسٹ کروانے چاہیے. دیکھیں جنرلی ہم کہتے ہیں 1st, 2nd, 3rd and 4th سٹیجز. فرسٹ 2 سٹیجز پہ پیشنٹ بچتا ہے. اگر سب سے زیادہ پیشنٹ
ब्रेस्ट कैंसर क्या है, तो 95% उसमें ग्लोबली क्योर पे हम चले गए हैं। पाकिस्तान में ये वो रेशो नहीं है। तो मौत तो हर बीमारी है, अगर आप उसका इलाज नहीं करते, वो क्रॉनिक से एक्यूट और एक्यूट से क्रॉनिक के साइकिल में जाती है, तो अल्टीमेटली तो अगर आप इलाज टीबी का नहीं करते, मर तो उससे भी जाते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ एज एन एनालिस्ट कि कैंसर से बंदा बच सकता है, बशर्ते कि हुकूमत कॉन्शियस हो, बशर्ते कि डॉक्टर कॉन्शियस हो। जिस तरह प्राइवेट सेक्टर, शौकत खानम इन्वॉल्व है, आगा खान इन्वॉल्व है, एटॉमिक एनर्जी कमीशन इन्वॉल्व है, तो हम इस पर कंट्रोल कर सकते हैं। मेरे में इस हवाले से बड़ा ऑप्टिमिज़म है। लेकिन मसला ये है, माल प्रैक्टिस कहाँ है कि आप एक फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं। अब फिजियोथेरेपिस्ट के पास आम तौर पे आप देखें बूढ़े लोग जाते हैं, अब उन्होंने अपने बाकायदा चेकअप नहीं करवाए हुए, वो उनके पास जाते हैं, वो उन्हें रेज देते हैं, वो माइक्रोवेव्स होती हैं या वो इंफ्रारेड्स होती हैं या वो जिस तरह की भी रेज हैं। तो यही रेडिएशन कहीं इलाज है और यही रेडिएशन कहीं आपके ट्यूमर को इंक्रीज कर देती है, बीमारी को बढ़ा देती है। पाकिस्तान में कैंसर के मर्ज से जाँ बहक होने वालों की सालाना तादाद 1,05,000 से भी ज्यादा बताई जाती है। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि पिछले 10 सालों में पाकिस्तान में सरतान के मरीजों की तादाद में मुसलसल होने वाला इजाफा तशवीशनाक सूरत हाल इख्तियार करता जा रहा है, जो कि इंतहाई खतरे की अलामत है। कि कैंसर एक ऐसा मोहलक मर्ज है जिसकी शरह पाकिस्तान में रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है और उससे हमें 3 तरीक़ों से उसका सामना करना है। एक तो हमें मज़ीद हस्पताल बनाने हैं, क्योंकि पूरे मुल्क में सिर्फ चंद हस्पताल हैं, जबकि हर बड़े शहर में 2 से 3 कैंसर अस्पतालों की ज़रूरत है। दूसरा, हमें कैंसर की बरवक्त तशख़ीस के लिए अपने वसाइल को बरूए कार लाते हुए अर्ली डिटेक्शन ऑफ कैंसर करनी है। और तीसरा, हमने प्राइमरी प्रिवेंशन करनी है कि कैंसर से बचाव को मकबूल आम किया जाए। इन तीनों जो है चैप्टर्स पे कैंसर केयर हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर जो है वो बड़ी तेज़ी से काम कर रहा है। पाकिस्तान में कैंसर के इलाज में एक बहुत बड़ा मसला इस बीमारी की तशखीस में ताखीर है। खास तौर पर देहाती और दूर दराज के पसमंदा इलाकों में लोग नीम हकीमों से इलाज कराने में वक्त ज़ाया कर देते हैं और जब कैंसर लास्ट स्टेज पर पहुंचता है तब लोग शहरों और अस्पतालों का रुख करते हैं। मुल्क भर में कैंसर के इलाज के लिए दस्तयाब सहूलतें इंतहाई नाकाफी हैं, जो कि सिर्फ 40,000 मरीजों के लिए हैं। इलाज की सहूलियात न होने के बायस बहुत से मरीज जिनके कैंसर की तशखीस आखिरी मरहले में हो तो वो अस्पतालों में पहुंच भी जाएं तो गैर सरकारी अस्पताल इन्हें दाखिल करने की बजाय कुदरत के रहमो करम पर छोड़ देते हैं। उन्हें नहीं पता फार्मेसी टेक्नीशियन क्या है, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी क्या है, डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी क्या है, बायो इंजीनियरिंग क्या है। तो अब उसके पास एक टेक्नोक्रेट अगर उसे दाव लगा जाता है तो इसका मतलब पूरी मिनिस्ट्री जो है वो तो कामोफ्लेज हो गई। अब ज़रूरत इस अमर की है कि आप सबसे पहले वो मिनिस्टर्स लाएं जो हेल्थ को जानते हों। अब बात फिर वही आती है, दुख की बात यह है कि आपकी अल्ट्रासोनिक मशीनें ख़राब पड़ी हों, आपकी रेडियोथेरापी वाली मशीनें ख़राब पड़ी हों और सरकारी सेक्टर में पता ना हो कि इम्यूनोलॉजी भी एक चीज़ है, कुव्वत मदाफ़त से भी आप कैंसर को ठीक कर। आप जाएँ पता करें कितने डॉक्टर्स हैं, कितने हॉस्पिटल्स हैं कि जहां पर इम्यूनोलॉजी से, रेडियोथेरेपी के अलावा, कीमोथेरेपी के अलावा इन चीज़ों से भी काम होता। जाकर के देखें। मैं कहता हूं कि कैंसर का पेशेंट, उसके लिए साइकोलॉजिस्ट भी ज़रूरी है और उसके लिए साइकेट्रिस्ट भी ज़रूरी है। या तो ऑन्कोलॉजिस्ट जो माहिर कैंसर है खुद बेचारा बतौर साइकोलॉजिस्ट भी और बतौर साइकेट्रिस्ट भी मरीजों के साथ डील करे, या आप उन्हें रेफर करें। कितने लोग जा सकते हैं? बहुत थोड़े। आप देखिए आप किस मुल्क में रह रहे हैं, क्यों कौमी सतह पे या बैन अल-अक़वामी सतह पे अगर आप देखें तो बिलखुसूस बैन अल-अक़वामी सतह पे आप तरक्की याफ्ता ममालिक सिर्फ 3 वजूहात की बुनियाद पे कहते हैं, जहां फराहमी इंसाफ है, जहां एजुकेशन है और जहां हेल्थ है। इन तीनों चीज़ों पे जहां कंप्रोमाइज नहीं है वो तरक्की याफ्ता मुल्क है। आप भी यहाँ हेल्थ पे कंप्रोमाइज़ ना करें, एजुकेशन पे कंप्रोमाइज़ ना करें, फराहमी इंसाफ पे कंप्रोमाइज़ ना करें तो पाकिस्तान भी तरक्की याफ्ता है। दुनिया में बहुत सारे अलूम तो हैं और जबकि जो मॉडर्न मेडिसिन जो है या अद्वियात जो हैं ये तो आपने देखा होगा कि कुछ चंद ही सदियों से या एक आध सदी से जो आनी शुरू हुई है। उससे पहले तो बनी नौ इंसान तो बहुत सदियों से इस दुनिया में मौजूद है। तो उससे पहले तो लोग जड़ी बूटियों के साथ ही इलाज करते थे, लेकिन फ़िल वक्त ऐसी कोई स्पेसिफ़िक इलाज या दवाई मॉडर्न मेडिसिन में नज़र नहीं आई
کہ جو کہ خصوصی طور پہ جڑی بوٹیوں سے لی جائے. لیکن اس بات کا بھی آپ کو خیال ہونا چاہیے کہ بہت ساری ادویات جو کہ مختلف علاجوں کے لیے استعمال ہوتی ہیں، ان کا ذریعہ جو جہاں سے وہ لیے جاتے ہیں وہ مختلف طرح کی جڑی بوٹیاں اور مختلف طرح کی ایسی چیزیں ہیں جو کہ نیچرل چیزیں ہیں جہاں سے وہ چیزیں ایکسٹریکٹ کی جاتی ہیں. لیکن میرے اپنے علم میں ایسی کوئی اسپیسیفک علاج ابھی تک نہیں ہے جو کہ خصوصی طور پہ کینسر کا علاج جو کہ جڑی بوٹیوں سے کیا. کینسر کا مرض دوسری بیماریوں سے اس لیے مختلف ہے کیونکہ اگر کینسر کے آخری مرحلے پر مریضوں کو خصوصی توجہ نہ دی جائے تو انہیں ناقابل بیان درد کا سامنا کرنا پڑتا ہے. زندگی موت سے بھی بدتر ہو سکتی ہے. ان مریضوں کو درد کش دوائی مورفین کے ساتھ دوسری ادویات کی بھی ضرورت ہوتی ہے. ان مریضوں کو کھانے پینے میں بھی مشکلات پیش آ سکتی ہیں. ان کے جسم میں خوراک بہم پہنچنے کا متبادل نظام نالیوں یا معدے سے براہ راست رسائی کے ذریعے کیا جا سکتا ہے. سانس لینے میں دشواری اور رکاوٹ دور کرنے کی کوشش پیش آتی ہے. ذہنی اور روحانی سکون بہت اہمیت اختیار کر جاتا ہے.